वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज भी हम तफसील से एक दफ़े फिर बात करेंगे जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है और उसके साथ साथ जो एक सियासी सूरत हाल भी है और जो लग रहा है अब कि कहीं ये मामला, जैसे कि हमारे बहुत सारे सियासी मामले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके उनका हल निकलता है, कहीं ये भी इसी तरफ तो नहीं जा रहा। आज जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से आर्टिकल 63A की जो तफसीली तशरीह है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस हुकूमत की तरफ से दायर कर दिया गया। पार्टी सदर से इख्तलाफ करने वाले जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनकी नाअहली की मुद्दत कितनी होगी, पार्लियामेंट में उनके वोट की हैसियत क्या होगी, ऐवान में वोटिंग से पहले जो अराकीन हैं जो जाहिर कर रहे हैं कि वो पार्टी लाइन से के ख़िलाफ़ एक्शन फैसला कर सकते हैं, उनके हवाले से भी जो कानूनी नुकात हैं इन सब के ऊपर वजाहत मांगी है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में आज एक और भी बहुत अहम सियासी जो केस है उसकी प्रोसीडिंग्स हुई, जो जलसे बहुत दोनों अपोजिशन ने और हुकूमत ने जिनका ऐलान किया था उनको रुकवाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उनकी एक दरख्वास्त आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में जो एक बेंच था वहाँ सुनी गई। कहा यह गया, जो सुप्रीम कोर्ट की बार के वकील थे उन्होंने कहा कि 7 मार्च को जब ये नोटिस जमा करवाया गया था तो 14 दिनों के अंदर अंदर जो स्पीकर साहब थे उनके लिए लाजमी था कि वो सेशन बुलवाएं, मगर उन्होंने 25 मार्च को बुलाया है। इसके ऊपर जो है जो जज हैं चीफ जस्टिस साहब हैं उनके ये रिमार्क्स आए कि अदालत जो है वो असेंबली की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो वोट डालने का हक़ है पार्लियामेंटेरियंस का वो मुतासिर ना हो और जो इस तरह की सियासी जंग है वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे ही हो। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी अपने मुनहरिफ अराकीन को ये पेशकश की है, रिक्वेस्ट की है कि वो पार्टी में वापस आ जाएं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद सेनेटर शिबली फराज साहब, वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी, और अशतर औसाफ अली साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अशतर साहब, सर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। सर, ये जो रेफरेंस किया है हुकूमत की तरफ से आर्टिकल 63A की तशरीह पे, और ख़ास तौर पे ये जो उसके अंदर पॉइंट है कि क्या क्योंकि ज़िक्र नहीं हुआ जो डिस्क्वालिफिकेशन की पीरियड है तो वो लाइफ टाइम भी हो सकता है। सर, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? सबसे पहले तो ये बात कहूँगा कि 63A के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं की गई। तो जो भी ये कह रहे हैं कि वो डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे मेंबरान अगर वो पार्टी की जो क्रीड है या पार्टी का जो डायरेक्शन है उसको वो वायलेट करें, वो वायलेशन अगर साबित हो जाए तो फिर वो डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसा है नहीं। अगर हम कानून को पढ़ते हैं, आइन को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे वो सीट खोने की बात है, डिस्क्वालिफिकेशन की कहीं बात है नहीं। तो अगर डिस्क्वालिफिकेशन ही नहीं हो सकती तो उसकी मियाद या मुद्दत की बात भी नहीं हो सकती। तो शायद ये सवाल ही गलत है। दूसरी बात कि हमें ये देखना है कि क्या ये सारा सिलसिला जो है जब तक कि वो एक लॉजिकल कंक्लूजन पे ना पहुंचे तो क्या वो साहब वो या साहिबा जो अलग ऐलान कहते हैं कि हम डिसएग्री करते हैं पार्टी के साथ या पार्टी की जो डायरेक्शन है या इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद का वोट अगर बात हुई तो हम उनके खिलाफ करेंगे, क्या उनको रोका जा सकता है वोट देने से? नहीं, क्योंकि आइन में ये नहीं लिखा। आइन में ये लिखा है कि जब वो वोट दे देंगे और वो उनका वोट देना साबित हो जाएगा कि वो पार्टी की उस डायरेक्शन से जिसका उनको नोटिस था, तो फिर जो पार्टी हेड है वो फिर उनको शो कॉज नोटिस दे सकता है, उसकी भी सवाबदीदी है। तो उसके ऊपर एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, वो फिर इलेक्शन कमीशन तक मामला जाता है और डिक्लेरेशन जो है वो फिर अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जजमेंट और ऑर्डर से
کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اور وہاں سے بھی معاملہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے. تو نااہلی کی تو بات ہی نہیں ہے, نااہلی کا سوال ہی نہیں ہے, اس لیے یہ سوال ہی غلط ہے. یہ صرف ڈی سیٹ ہونے کا ایشو ہے. سینیٹر صاحب, آپ نے اشتر صاحب کی بات سنی سر, وہ تو بالکل ہی اس کو ڈسکاؤنٹ کریں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ڈسکوالیفیکیشن کی. سر آپ لوگوں نے پھر کوئی بہت بڑا رسک نہیں لے لیا اس طرح کا ریفرنس دائر کر کے؟ دیکھیں اشتر صاحب نے جو بات کی ہے, میں تو وکیل نہیں ہوں, لیکن وکالت تو میں نے ڈگری کی حد تک تو کی ہے, پریکٹس میں نے نہیں کی ہے, لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو میرے جیسا ایک وکیل جو کہ پریکٹس نہیں کرتا وہ بھی لاء کی ہے. ایون ایز اے لیجسلیٹر میں آپ کو بتاؤں کہ جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ, اگر ہم ان کی بات مان لیتے تو یہ کورٹ میں, سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو ایڈمٹ ہی نہ کیا جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ آیا ایسا ہے نہیں کہ 3 اوکیشنز ہوتی ہیں جس میں کہ ممبر اگر پارٹی لائن کے خلاف جائے تو اس کی آٹومیٹیکلی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے. اس کو چھوڑیں جی, میں سیاسی بندہ ہوں اور میں اس کی پولیٹیکل سائڈ کی بات کروں گا. مجھے بڑا افسوس ہے کہ جب ریسپیکٹڈ لائرز لائک اشتر اوصاف اور باقی جتنے بھی ہیں, یہ اس کی جو مورل سائڈ ہے اور جو اس کی قانونی سائڈ ہے, دونوں, یہ نہیں ہے کہ یہ صرف کوئی مورالٹی کا ایشو ہے, بٹ اس میں ڈیفینیٹلی جب جو بنا رہے تھے, جب یہ قانون بنا رہے تھے, اس وقت اس چیز کو مد نظر رکھا گیا تھا کہ اگر تو ایسا نہ ہوا تو یہ پارلیمنٹ نہیں رہے گی, یہ راجواڑہ بن جائے گا. دوسری بات, آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں کتنی انسٹیبلٹی رہی, کتنے وہ اس طرح کی ہارس ٹریڈنگ, اس طرح کی جو ہے تو فلور کراسنگ ہوئی ہیں, جس سے کہ پولیٹیکل نظام سٹیبل ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کے ممبران جو آپ کی پارٹی کے ٹکٹ, آپ کی پارٹی کے مینیفیسٹو اور ووٹ پہ بٹ سینیٹر صاحب معاف کریے گا, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں سر, آپ تو بیٹا خود کورٹ لے کے گئے ہیں نا, تو پھر تو آپ اس کی لیگل ایشو کے اوپر ہی بات کریں گے نا سر. آپ I did not, you did not interrupt اوصاف صاحب, آپ مجھے انٹرپٹ کر رہی ہیں. I'm making an argument. نہیں سر, میں آپ کو عارفہ, آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہاں پہ بلایا ہے اپنی بات کرنے کے لیے یا مجھ سے بات پوچھنے کے لیے؟ سر میں سوال صرف پوچھ رہی ہوں, آپ غصہ نہ کریں, میں تو صرف I was trying to ask you a question. اتنا تو آرگومنٹ کا جواب آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے, میں اس کو بلڈ کر رہا ہوں, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. آپ اس میں مجھے, اگر تو میں ٹوٹلی کسی اور کی بات کر رہا ہوں تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ مجھے ٹوکیں, لیکن میں تو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. جی پوچھیں. آئی نو سر آپ سوال کا جواب دے رہے ہیں, میں تو صرف اس میں ایک چیز ایڈ کر رہی تھی کہ سر آپ اگر خود کورٹ لے کے گئے تو پھر تو ہم لیگل پہلو پہ بات کریں گے نا, وی کانٹ لیو اٹ ایٹ دا مورل اینڈ ایتھیکل ایشو. نہیں تو میں تو دیکھیں, میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ I am not a lawyer, practicing lawyer. What I am saying is that I am talking the political side of a particular action. اور پولیٹیکل سائڈ کو تو آپ اگنور کر نہیں سکتے because it's all about politics. تو یہ کہاں پہ آپ نے مجھے بتائیں اشرف صاحب کہ یہ جو 3 اوکیشنز ہیں وہی مجھے بتا دیں, وہی بتا دیں آپ کے وہ لائر ہیں کہ کون سی 3 اوکیشنز پہ آپ کی جو ہے آپ کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے, بتا دیں جی. اوور ٹو میں بتا دیں. جی سر میں بتا دیتا ہوں. عارفہ 4 ہیں. نمبر 1, جب کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی متعلق بات کی جا رہی ہو اور اس کے خلاف ووٹ دے دی جائے. دوسرا, بجٹ میں آپ کو فائنینشیل ایشوز ہوں اس کے اوپر آپ ووٹ دے دیجیے. تیسرا, آپ پارٹی چینج کر لیں. اور چوتھا, جب نو کانفیڈنس کی بات ہو تو آپ نو کانفیڈنس کے اوپر کریں. اور اس کی 5 جزیات ہیں. نمبر 1 پارٹی کا, اب جی لیٹ می ٹیک اوور. اب آپ نے جو ہے نا یہ تو کلیریفیکیشن کے لیے انہوں نے بتا دیا, صاحب نے انہوں نے بتا دیا. اور پارٹی چینج کرنا, جب آپ ایک ممبر جو کہ ایک, میں نے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم سے, ہمارے ٹکٹ سے آپ نے ووٹ لیے ہوں اور آپ پھر پارٹی کے خلاف ایک فیصلہ دیں جسٹ بیکاز کوئی انڈیوسمنٹس ہوئی ہیں, پیسے دیے گئے ہیں, لالچ دی گئی ہے, ٹکٹ دیے کہ وہ کی گئی ہے, اس قسم کی چیزیں یہ انڈیوسمنٹ میں نہیں آتی, تو پھر میرا خیال ہے کہ افسر اوصاف should, he should abandon the legal profession.
بیکاز لیگل پروفیشن جو ہے مورالٹی اس کی بیس ہے. آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ مورالٹی کو نہیں لا سکتے عارفہ؟ اچھا سر یہاں مجھے بریک لینی ہے. جی ناظرین یہاں پہ چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں جو ساری ایک سیاسی صورتحال ہے. سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا ہے اور ساتھ ہی اب ہمیں جوائن بھی کیا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی, مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, اور ہمارے ساتھ پہلے سے موجود تھے سینیٹر شبلی فراز صاحب اور اشتر اوصاف علی صاحب. ویلکم ٹو دا شو کنڈی صاحب. جی کنڈی صاحب یہ بتائیں کہ یہ اسپیکر نے کال تو کر لی تھی اسمبلی کا سیشن, ایک آدھ دن کا مسئلہ تھا, آپ اپوزیشن کوئی زیادہ ہی سخت بات نہیں کر رہے آرٹیکل 6 کی, اور مطلب کہ ذرا اٹ سیمز اے بٹ فار فیچڈ, یا جس کو کہتے ہیں نا کچھ زیادہ ہی اگریسو ریئیکشن آ گیا. کال تو ہو گئی ہے, 2 دن سے کیا اتنا فرق پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 8 مارچ کو اپوزیشن نے جو ہے وہ ریکوزیشن جمع کرائی ہے اور وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کے حوالے سے انہوں نے کرائی ہے, اور ہمیں ہمارے پی ٹی آئی کے دوست اور وفاقی وزراء آتے تھے بار بار کہ جلدی آئیں, 24-48 گھنٹے گزر کے جلدی آئیں تاکہ ہم آپ کو فیصلہ کر کے دیں. تو ہم نے تو اپنے مطابق کر لیا تھا, لیکن انہوں نے کھینچے اس کو آخری دن تک کہ ہم آخری دن تک جو ہے کوئی بات نہیں, میں بات مکمل کروں. ٹھیک ہے, دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز ہے. اب ڈیفینیٹلی شبلی صاحب اس کو ڈیفینڈ کریں گے کہ کوئی اور آرٹیکل نکالیں گے کہ آپ نے 14 دن کے اندر اجلاس بلانا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے 14 دن کے اندر اجلاس نہیں بلایا, آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اسپیکر پر آرٹیکل 6 امپلیمنٹ ہوتا ہے, اس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. جب ایک صدر پاکستان, سابق صدر پاکستان پہ ہو سکتا ہے تو اسپیکر پہ بھی ہو سکتا ہے. اگر انہوں نے پھر ان کو یہی پتہ تھا کہ ویسے کا اجلاس ہونے, اس کے پیچھے انہوں نے چھپنا تھا. انہوں نے قومی اسمبلی کا ہال جو ہے وہ جو ہے او آئی سی کے اجلاس کے لیے کر دیا تاکہ ہم 2-3 دن اس میں کم از کم ہمارے گزر جائیں. تو یہ او آئی سی کا اجلاس آپ کنونشن سینٹر میں نہیں کر سکتے تھے. بہت سی چیزیں آپ کے پاس ہے. کنونشن سینٹر میں آپ نے کیا لکی رانی سرکس کروانا تھا. یہ چیزیں دیکھیں, یہ ایک مطلب ہے کہ ایک چیز ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کو پاس ایک کتاب ہے آئین کی, آپ نے آئین کی کتاب کے مطابق رولز آف بزنس کے مطابق ہی چلنا ہے نا. تو ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ 21 کو نہ کرا دیں, اس سے پہلے کرا لیں. آپ کے پاس تو ممبر سارے پورے ہیں, ہمارے پاس تو ممبرز نہیں ہیں, ان کے پاس سارے ممبرز ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں ایک چیز, شبلی صاحب نے ایک بات کی ہے, ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ووٹوں کے ذریعے لوگوں کو خریدا ہے. کیا جہانگیر ترین کو ہم نے خریدا ہے؟ کیا آپ کے علیم خان کو ہم نے خریدا ہے؟ ہم تو آپ کی اتحادیوں کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں, تو وہ ہمارے ساتھ اعلان کریں گے کہ ہم نے ان کو پیسوں پہ خریدا ہے. یہ چیزیں پھر اب شبلی صاحب ہمیں یہ بتا دیں کہ جب اب ہمارے جو اسپیکر اپنا سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد جب ناکام ہوئی تھی, تو آپ نے کون سے سینیٹر خریدے تھے اور کتنے پہ خریدے تھے؟ ہمیں نام بتا تھا کہ ہم ان کو پارٹیوں سے نکال دیں. سر بٹ وہ اس وقت ویسے پنجاب ہاؤس میں سے تو نہیں برآمد ہوئے تھے نا, برا نہ مانیے گا, بٹ کون برآمد نہیں ہوئے تھے؟ آپ کے جو ایم این ایز اگر وہ ان کے دیکھیں, جب پولیس گردی ہوگی اور پارلیمنٹ لاجز پہ حملے ہوں گے, پولیس جائے گی, تو ڈیفینیٹلی ان کو ہم تحفظ دیں گے نا. ہم کہاں پہ ان کو تحفظ دیں گے؟ جب آپ دیکھیں, آپ جس طریقے سے ایم این ایز کسی ہوٹل میں نہیں دیکھیں کون تحفظ دے رہا ہے. جب یہ آئے تھے, جب انہوں نے وہاں پہ سندھ ہاؤس میں 2 ایم این ایز کی سربراہی میں وہاں پر جو ہے توڑ پھوڑ کی, ایک فیڈریشن نے ہم کیا کے پی ہاؤس پہ نہیں کر سکتے, پنج ہاؤس پہ یہ تو چاہتے تھے قتل و غارت ہو. وہاں پر تو پولیس بھی موجود تھی, ہمارے لوگ بھی موجود تھے, 30-40 لوگ آئے تھے. اگر ہم وہاں پر کچھ کرتے تو آج وہاں پر لاشیں ہوتی ہیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ لاشیں گریں, ہم نہیں چاہتے کہ لاشیں گریں, ورنہ ہم ان کو بندوبست کر سکتے تھے سندھ ہاؤس میں. دیکھیں, ہمیشہ جو ہار رہا ہوتا ہے, جو کمزور ہوتا ہے, وہ اسی قسم کی چیزیں کر رہا ہوتا ہے جیسے یہ کر رہے ہیں. کمزور بھی ہیں. چلیں سر, اشتر صاحب سر ویری کوئکلی یہ بتائیے گا, جو یہ اپوزیشن نے بات کی, ابھی کنڈی صاحب نے بھی کیا, آرٹیکل 6 لگتا ہے سر اسپیکر صاحب پہ انہوں نے بلا لیا ہے, دیر سے بلایا ہے سیشن؟ دیکھیے, آئین کی پاسداری کرنا اسپیکر کا ایک اوتھ کا حصہ ہے, اور اگر دیکھا جائے تو انہوں نے واقعی آئین کی پاسداری نہیں کی اور اس کو وائلیٹ کیا ہے. اب اس کے اوپر کیا تعدیبی کارروائی کرنی ہے, یہ تو ان سب اصحاب کا ثوابدید ہوگی. ایک بات میں ماڈل سائٹ کے اوپر ضرور کرنا چاہوں گا, بیکاز بہت ہی محترم ہے شبلی فراز صاحب, میں ان کو بہت عرصے سے جانتا ہوں, بہت عزت کرتا ہوں. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ ذاتی بات کریں گے, اور میں بھی کوئی ذاتی بات نہیں کروں. خیر, جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ایوان میں گئے, تو کیا انہوں نے پبلکلی
پاکستان ٹیلی ویژن پہ آ کے لائیو ٹرانسمیشن میں یہ نہیں کہا تھا کہ اس طرح کا کام ووٹ دینا اعتماد کا وہ بالکل جمہوری حق ہے، اور انہوں نے مخاطب کیا تھا اپنے ممبران کو اور کہا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نااہل ہوں اور میں فیل ہو گیا ہوں تو بے شک میرے خلاف ووٹ دیجئے اور میں اس کو تسلیم کروں گا. سو یہ اس کا مورل اور جو ایسپیکٹ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو انہوں نے ووٹ نہیں دیا، جب ووٹ وہ دے دیں گے تب ہی تو کوئی بات ہوگی نا. اس سے پہلے تو آپ کے وزراء بھی، آپ کے ایم این اے بھی، آپ کے سینیٹرز بھی پولیٹیکل باتیں تو کرتے رہے اور پولیٹیکل چینجز آتے رہتے ہیں. یہ ایک ایوولوشنری پروسیس ہے اور یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر جو جس کا دل چاہ رہا ہے وہ بات کر رہا ہے. اس کے اوپر پری ایمپٹری بات کرنا، اور وقفے کے دوران میں نے پھر سے دیکھا 63A کو، اس میں نااہلی کی بات کہیں نہیں لکھی. تو بصد احترام اشتر صاحب معاف کریے گا سر، آپ کی یہ بات کاٹ رہی ہوں، وی ہیو ویری لٹل ٹائم بیفور دا بریک. سر آج ایک جج صاحب نے کچھ ذکر بھی کیا ہے کلیکٹیو ووٹ کا، انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ کلیکٹیو ووٹ ہوتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ، انڈیویجول ووٹ نہیں ہوتا. کیا وہ ریفرنس دے رہے تھے سر؟ کیا آپ ہمیں سمجھا سکتے ہیں؟ وہ 3 ججمنٹس ہیں جس میں سپریم کورٹ نے، اور یہ کوشچن نہیں تھا اس میں، یہ کوشچن بالکل نہیں تھا. ایک تو بے نظیر بھٹو کا کیس تھا، ایک نواز شریف کا کیس. نواز شریف کا کیس تو میں خود اس میں ون آف دی لائرز میں ان میں سے ایک تھا، اور یہ سب باتیں، اور یہ جو کامنٹس ہوتے ہیں یہ ججمنٹس نہیں ہوتی، یہ اوپینینز نہیں ہوتی، یہ بیسکلی سوال پوچھنے کا انداز اور طریقہ ہوتا ہے. So what the learned judge probably was saying was he was referring to those judgments کہ ان میں یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ تشریح چاہ رہے تھے کاؤنسل سے اس کے اوپر. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ کورٹ اس طرف جا رہا ہے یا اس طرف جا رہا ہے. ہمیں کورٹ کی ججمنٹ کا بالکل ٹھیک ہے. سر معاف کریے گا، یہاں ہمیں ایک بریک لینی ہے. جی ناظرین، لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں شبلی فراز صاحب سے، اشتر اوصاف علی صاحب سے اور فیصل کنڈی صاحب سے، اور ہم بات کریں جو اوورآل اس وقت سیاسی صورتحال ہے اور سپریم کورٹ میں کافی ایک سیاسی معاملہ جا چکا ہے. جی شبلی صاحب، سر ابھی تھوڑی دیر پہلے کنڈی صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ جو بھی کچھ ہوا، پر سر جو حملہ کیا گیا سندھ ہاؤس پہ، حکومت کی ٹریجری بینچز کے ایم این ایز اس میں انوالو تھے. سر اس کو کس طرح کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اس میں تو ہماری پارٹی نے اپنا اوپینین دے دیا ہے، ہمارے جنرل سیکرٹری اسد عمر نے جس کے بارے میں اپنی جو پارٹی کی پوزیشن ہے وہ دے دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو اصل جو جرم جو ایک غیر قانونی اور ایک غیر اخلاقی غیر سیاسی کام ہو رہا ہے سندھ ہاؤس میں، جہاں پہ کہ ممبران کو اغوا کر کے ان کو ادھر رکھا گیا ہے، اور پھر جو جس طرح سے مولانا فضل الرحمان کے جتھے آئے تھے انہوں نے ٹیک اوور کر دیا پارلیمنٹ لاجز کو، تو یہ سٹیج سیٹنگ کر رہے تھے. اور اس میں یہ کیسے داخل ہوئے، اور وہاں پہ خواتین بھی ہیں، وہاں پہ فیملیز بھی ہیں، اور جس طرح سے جے یو آئی جو کہ ان کے الائے ہیں، اور اس میں یہ بھی شامل ہیں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہم نے یہ دن بھی دیکھا تھا بھٹو اپنی قبر میں وہ ٹرن ہو رہے ہوں گے کہ جس میں کہ ایک مولانا فضل الرحمان جن کی پارٹی نے ان کے لیڈر کو کہ پھانسی کے تختے پہ لے جانے کی سازش میں بھرپور تعاون تھا. اسی طرح نون والے کا تھا. اور میں حیران ہوتا ہوں بلاول بھٹو پہ جب وہ نواز شریف کے ساتھ یا شہباز شریف کے ساتھ وہ گلے ملتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہ ان کی والدہ ماجدہ جو کہ بڑی رسپیکٹیبل لیڈی تھیں، ان کے بارے میں ان کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں کیا، اور آج یہ صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں. تو نظریہ تو ختم ہو گیا. نظریہ تو اس وقت ختم ہوا تھا جب 85 میں سر اب مجھے بھی کچھ پوچھنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل پوچھیں.
سر آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ پاکستان مسلم لیگ نون پہ بھی اور پی 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 پہ بھی الزام لگا سکتے ہیں, بٹ سر پھر ہمیں بھی تو اجازت ہونی چاہیے پوچھنے کی کہ شیخ رشید صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب کیا کہتے تھے, یا عمران خان صاحب جو ہے پی ایم ایل کیو کے بارے میں کیا کہتے تھے, ایم کیو ایم کے بارے میں. اب وہ بھی تو سر آپ کے اتحاد, یہ تو سیاست ہے نا سر. یو کانٹ جسٹ یو نو لک ایٹ اٹ اور آپ ایک یارڈ اسٹک اپلائی کریں اپوزیشن پہ اور دوسری اپنے لیے. آپ نے بھی تو لوگ ایکسیپٹ کیے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے جتنے ہمارے اتحادیوں کا نام لیا, آپ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اتنا اس میں یہی تو ایشوز ہیں جس کو کہ ہمیں ہمارے ملک میں اس چیزوں پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. مثلاً آپ جو ہے جو میڈیا ہے, مجھے آپ بتائیں, آپ سب چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں, آپ ایک جو سب جوڈس کیس ہے اس پہ بھی آپ بات کر رہی ہیں جو کہ کرنا نہیں چاہیے. اور میں اختر اوصاف صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو فیصلہ عدالت کرے گی وہ میٹر کرتا ہے. ایک سب جوڈس کیس پہ آپ ڈسکشن کر رہے ہیں اپنی میڈیا پہ, آپ اس بات پہ ڈسکشن نہیں کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جو $8 ارب کا ریکارڈ ڈک کا آپ پہ جرمانہ تھا, جس میں کہ 2 سمجھے اور پلس انٹرسٹ ملا لیں تو 2 IMF کے پروگرامز بنتے ہیں, اس سے کامیابی سے نیگوشیٹ کر کے اس ملک کو $10-12 ارب کی بچت کی ہے. آپ اس کی بات نہیں کریں گے. ہم نے پینما کیس پہ بھی اسی طرح سب جوڈس ایشو تھا, اس پہ بھی بہت بات کی تھی, تب آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا. سر یہ تو بات ہے نا کہ آپ لوگ اپنی طرف جب دیکھتے ہیں تو آپ دوسری طرف جو چیز ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں. دس از یو کانٹ ڈو اٹ دس وے. یہ آپ سمجھتی ہیں معمولی بات ہے کہ ملک کو آپ سوچیں کہ ملک کی اکانومی کا کیا حال ہوتا ہے جب $8 ارب آپ کو دینے پڑتے. اگر آپ نہ دیتے تو اشتر صاحب جانتے ہیں کہ آپ کی پراپرٹیز اٹیچ ہو جاتی ہیں, آپ کے جہاز جہاں پہ لینڈ کرتے ہیں ان کو امپاؤنڈ کر لیا جاتا. کیا کتنا بڑا ہم نے ایک کامیابی ہماری ہے. یونائٹڈ نیشن میں جو اسلاموفوبیا کے خلاف ہمارا ریزولوشن اور ڈے منانے کا فیصلہ ہوا ہے, یہ چھوٹی سی بات ہے. یہ کام تو فضل الرحمان کو کرنا چاہیے تھا, پیپلز پارٹی کو کرنا چاہیے تھا. کیا کیا انہوں نے پچھلے 30 سال میں حکومت. مطلب ہے کہ آپ میرٹ پہ بات کریں, یہ جو لیگل ایشوز ہیں وہ لیگل ایشوز کورٹس بھی ڈیسائیڈ کریں گے, نہ آپ کریں گے, نہ میں کروں گا, نہ کنڈی صاحب, نہ اشتر اوصاف صاحب. بات یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے. ہم نے اس کے پولیٹیکل سسٹم میں جو مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ اشتر اوصاف صاحب ابھی بھی اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں کہ 23A ڈسکوالیفیکیشن کی نہیں ہے, اور ہم اس بات پہ کریں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. میرا لاسٹ آرگومنٹ ہے, ہم کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں جس میں کہ ہم بجائے اس پہ کہ اس چیز نے ہماری ملک کی ڈیموکریسی کو انسٹیبل کیا ہے. ہم نے کسی کے ممبر نہیں توڑے. جو سینیٹ کی بات کر رہے تھے تو وہ تو ویڈیو کے پروفز ہیں جس میں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب, ان کے صاحبزادے پیسے دے رہے ہیں. اشتر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ ویری کوئکلی آئی ہیو ٹو گو آن اے بریک آفٹر دیٹ. جی اشتر صاحب ویری کوئکلی سر, بریک لینی ہے. جی 2 باتیں کہوں گا. ایک کہ ہم جو لیگل ایشوز ڈسکس کر رہے ہیں اس کا کوئی تعلق کورٹ کی پروسیڈنگز کے ساتھ نہیں ہے. نمبر 2, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف اس بات کے اوپر ہے کہ کیا 63A کا جو اطلاق ہے وہ ممبرز کے ووٹ کو روکنے کے لیے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اٹارنی جنرل صاحب کا اپنا بیان کافی ہے اس بات کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میں اسٹے آرڈر مانگ رہا ہوں اس کے متعلق, نہ اس کا اطلاق ووٹنگ کے اوپر ہو سکتا ہے. اس کے جو آفٹر مارک ہے, یعنی جو ووٹنگ ہو جائے اس کے بعد جو سلسلے ہوں گے یہ اس کی تشریح کے لیے ہوگی. اتنی سی بات, اس سے زیادہ نہیں ہے. بالکل صحیح سر, بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. جی ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں اپنے مہمانوں سے اور ہم بات کریں اوور آل سیاسی جو صورتحال ہے. کنڈی صاحب سر یہ بتائیں کہ ویسے پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ایک مورل اور ایتھیکل ایشو بنا کے ذرا کوئی اپنا نیریٹو اسٹرانگ کر لیا ہے. آپ کے لیے امبیرسنگ تو ہے نا سر؟ سر یہی بات کہ وہ یہ لوگ جو ہیں ٹرن کوٹس ہیں, انہوں نے ووٹ یا بیچا ہے یا ٹکٹ کے عوض میں آپ لوگوں کو پرومس کیا ہے, سو ایک مورل انہوں نے ہائی گراؤنڈ کو بنا لیا. دیکھیں 2 چیزیں. پہلے تو میرے بھائی شبلی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ جب عدم اعتماد ناکام ہوئی تھی چیئرمین سینٹ کے تو اس وقت انہوں نے کن لوگوں کو پیسے دیے تھے یا کن لوگوں کو خریدا تھا کہ ہم ان پارٹی کو نکال لیں, یا پھر ان کی بات ہم مان لیتے ہیں کہ اس وقت ضمیر کی آواز تھی, اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر ووٹ دیں گے تو پیسے پہ دیں گے.
پہلے ان کے پاس کوئی ایسے ثبوت نہیں. ابھی کہتے ہیں کہ فلانا گیلانی صاحب کے بیٹے نے جو ہے نا ووٹ خراب کرنے کا طریقہ بتایا. یہ تو میں تو نیریٹو کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں اب دیکھیں جیسے ہمارے دوست نے بات کی کہ آپ 3-4 وجوہات پہ آپ جو ہے وہ ممبر آف نیشنل اسمبلی یا سینٹ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے. یہ جو ممبران ہیں چاہے وہ راجہ ریاض صاحب ہیں, نور عالم صاحب ہیں, باقی ہیں, انہوں نے ہمیشہ پارلیمانی پارٹی میں بھی, اسمبلی میں بھی, باقی فورمز پہ بھی انہوں نے آواز اٹھائی ہے اپنے حکومت کے خلاف کہ یہ چیزیں ہماری حکومت کی کوتاہیاں ہیں. ٹھیک ہے, اب جب تک وہ ایکٹ نہیں کرتے, آج بھی یہ سپریم کورٹ میں کیونکہ بٹ انہوں نے اپنی انٹینشن کلیئر کر دی ہے. راجہ ریاض صاحب نے تو کچھ کافی کلیئرٹی سے کہہ دیا کہ ٹکٹ بھی ان کو مل رہا ہے. کمال کر رہے ہیں, برا لگتا ہے. نہیں دیکھیں کیسے آپ اس کو اب یہ راجہ ریاض کون سی پارٹی میں تھے پہلے؟ آپ کی پارٹی میں. تو ہمارے پارٹی سے ان کے پاس گئے تھے اس وقت یہ فرشتے تھے. بھی غلط نہیں سر, اس وقت بھی غلط تھا, آج بھی غلط ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ نو کانفیڈنس میں جب وہ نو کانفیڈنس میں اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ کاسٹ کریں گے, جب وہ ایکٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا. اب جیسے آپ کہنا کہ جی میرے اوپر دعویٰ کر لیں کہ آپ نے مجھے جو ہے قتل کی دھمکی دی, جب تک میں ایکٹ نہیں کرتا, قتل نہیں کرتا, اس وقت خدا نخواستہ تو پھر اس وقت تک وہ چیزیں تھی. جب وہ ایکٹ کریں گے, جب وہ ووٹ کاسٹ کر لیں گے. سر مورل آرگیومنٹ کے اندر آپ پھر لیگل کو مت, ٹھیک ہے آپ مورل ہے نا, تو انشاءاللہ تعالیٰ 25 کو جس وقت ہم پروگرام کریں گے نا, اور اللہ کے فضل سے جب اتحادی جماعتیں پی ٹی آئی کو چھوڑیں گی, ہماری کوشش ہے اور خواہش ہے, تو پھر تو مورلی ان کو ریزائن کرنا چاہیے. خبر دے رہے ہیں آپ 25 تک چھوڑ دیں گے اتحادی جماعتیں. ہماری خواہش ہے اور کوشش ہے, ٹھیک ہے, پھر تو مورل گراؤنڈ پہ وزیر اعظم کو ریزائن کرنا چاہیے نا, کرنا چاہیے. شبلی صاحب نہیں مجھے جواب دیں, شبلی صاحب سے پوچھتی ہوں آپ کیا کہتی ہیں؟ بالکل سر دیکھیں نا, ووٹ آف نو کانفیڈنس تو پھر ہے ہی 10 ممبر کا فرق ہے نا, ان ممبروں کو چھوڑ دیں, 10 ممبر کا فرق ہے, تو پھر تو مورلی یہ کہ وزیر اعظم ریزائن کریں. سر سینیٹر صاحب اتحادی اگر آپ کو چھوڑ گئے 25 تاریخ تک یا 25 تاریخ کے بعد, تو کیا پھر وزیر اعظم صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ دیکھیں یہ میں بالکل اس کے جواب دیتا ہوں. میں صرف کنڈی صاحب نے جو ابھی ذکر کیا کہ جو سینیٹ میں جو ان کی نومیریکل وہ زیادہ تھی اور ہماری کم تھی. پہلی بات تو یہ کہ ہمارا الیکشن نہیں تھا, وہ چیئرمین سینیٹ کا تھا, اور چاہیے تو یہ تھا کہ یہ انویسٹیگیٹ کرتے. ان کو تو پتہ بھی چل گیا تھا کہ کون کون ممبران ہیں جنہوں نے کہ ووٹ نہیں دیا. نمبر 1, نہ ان کو اٹھا کے کوئی لے گیا اور نہ ان کو پیسے دیے. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم نے ایز فار ایز پاکستان تحریک انصاف, ہم نے سینیٹ کے الیکشنز میں 20 ممبران کو پارٹی سے نکال دیا, سٹنگ ایم پی ایز کو ہم نے نکال دیا, اور اس وقت ہماری حکومت 2-4 ووٹوں پہ تھی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں یہ کہنا, کراچی میں ابھی آپ لوگوں کے لوگوں نے پی 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 کو ووٹ دیا, ان کے خلاف آپ کارروائی کریں گے؟ ہاں بالکل, ہم نے آلریڈی نوٹسز دے دیے ہیں. دوسری بات گیلانی کو ووٹ کیا تھا سینیٹ میں. ایک سیکنڈ, اور گیلانی صاحب بالکل, حفیظ شیخ صاحب الیکشن ہارے تھے سر, تب آپ نے معلوم کیا. کنڈی صاحب میری بات سنیں عارفہ, دیکھیں جو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ بالکل نہیں کیا. راجہ ریاض, یہ جتنے بھی ممبران تھے ان کے, چاہے وہ چند تھے یا جو بھی تھے, یہ آئے تھے ہماری پارٹی میں ناٹ ایز ایم این ایز. یہ تو ہمارے ٹکٹ کے لیے آئے تھے اور ہمارے ٹکٹ سے انہوں نے الیکشن لڑا. ہم نے کوئی ان کی ممبرز ایم این ایز, سٹنگ ایم این ایز کو ہم نے نہیں توڑا, نہ ان کے ایم پی ایز کو توڑا ہم نے. سو یہ کمپیریزن بالکل غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی ہم مان لیتے ہیں کہ جی کسی کا ضمیر جاگ جاتا ہے ایک خاص ٹائم پہ, اور اٹ ہیپنس کہ وہ آخری دن ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا جو اگر موریلٹی کی بات میں ہے نہیں, تو یہ استعفیٰ دے دیں اور بالکل جوائن کریں. میں کہتا ہوں کہ 172 ممبر ہمارے. آپ بھی تو استعفے پہ بات نہیں کر رہے مورل ہائی گراؤنڈ کی. جی اشتر صاحب, سر ویری کوئکلی وی رن آؤٹ آف ٹائم, بٹ سر یہ بتائیے گا پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ ریفرنس گیا ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آئے گا آپ کے خیال میں؟ سر کین یو تھرو اینی لائٹ آن اٹ, اگر آپ کے خیال میں یہاں ڈسکوالیفیکیشن کا تو ایشو ہی نہیں ہے تو. جی نمبر 1, یہ چونکہ معاملہ سب جوڈس ہے, I would not comment کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے. جی ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. Now we will be back tomorrow. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کریں.